century of fear due to global warming and climate change, and of course due to the spread of violence in the name of religion. One American psychologist, in fact, long back, he wrote a book called Abnormal Psychology. And in the very beginning of that book, he said that in Europe, 17th century was described as the century of reason, 18th is the century of enlightenment, 19th is the century of progress, and 20th century is the century of anxiety. And of course, 21st century is described as the century of fear. So how is that? Mankind, which heralded the century of reason in 17th, has descended to the century of anxiety and then finally to the century of fear. It is due to the kind of psychology which has emerged during the modern period of human history. And therefore, this global warming, climate change, and terrorism, violence, and so on and so forth. And it is in this context that I was very touched to read a text called Interfaith Center for Sustainable Development. They want to harness the positive forces of all religions, and they have started an inter-religious project for sustainable development, which is, in other words, they say that we must call for ethics and wisdom from all religions and address this common danger called climate change and global warming. And in fact, in 2011 in Durban, in December, there was a manifesto issued, and that manifesto was called Interfaith Harmony for addressing the problem of climate change. So these kind of approaches, this dialogue among faiths, or what Swamiji said, interfaith dialogue, is essential not only for the coexistence of all religions, it is essential for the protection of the planet as a whole. When there is a danger to the planet due to the incessant spread of modern civilization, due to a lifestyle which is rooted in excessive consumption of energy and resources of the planet, I think this interfaith harmony is essential to protect the planet as a whole. Some years back, maybe 2007 February, the Time magazine came out with 51 global warming survival guides. The 51st guide said that we can address the problem of global warming, climate change by sharing more, simplifying life, and sharing, simplifying, and consuming less. And these values can be harnessed from all the faiths, because all the faiths nurture life. No faith ever targets the life to kill it and to paralyze it. Since all faiths nurture life for prosperity, for a higher level of consciousness, it's important to harness the values of all faiths for not only the existence of life, but for the pursuit of a higher consciousness. Swamiji referred to the great spiritual leader Swami Vivekananda. It was Swami Vivekananda who said that India needed a Vedantic brain and an Islamic body. It was again an interfaith approach. We find interfaith approach in many great leaders of modern India. Let's take the example of the Sehnai Maestro, Bismillah Khan. He was a representative of Islam, but at the same time, a great exponent of Sehnai. Once when he went to Iraq, in fact, this example was used by President K.R. Narayanan when Bismillah Khanji was conferred with Rajiv Gandhi Sadbhavana Award. And as an example of Sadbhavana, he referred to this example from Bismillah Khan's life. He went to Iraq and played Sehnai. But some of the traditionally minded Muslim clerics, they opposed him and they ghrowed him. He said, "You brought bad name to Islam by playing a musical instrument." And Bismillah Khanji, he stood quiet, closed his eyes, recited Allahu Akbar in Rag Bhairavi.
And then he asked Beck a counter question: what was wrong in reciting the name of God in this song form? And the clerics remained silent and left. So he could address the closed-mindedness of the clerics by adopting an interfaith approach, by reciting Allahu Akbar, by using Rag Bhairavi. This is the essence of Indian tradition. In fact, some years back, it appeared in Times of India that a counter-terrorist expert from Israel came to India. And he, in an interview to the Times of India, he said that Indian variety of Islam can be an antidote to the terrorism, because Indian variety of Islam is rooted in tolerance and Sufism. So this is a very refreshing approach to understand the very existence of India, which is rooted in confluence of civilizations and confluence of all faiths. And it is in this context that this particular event that is being organized is an event of global significance. It's not only of national significance, because across the world, when religion is unfairly being invoked to perpetrate violence and to misguide people, it is such an approach that would provide some kind of solace to the wounded hearts. And there is nothing great as the example from India. It was on 9/11, 1893 that Swami Vivekananda addressed the World Parliament of Religions. It was on 9/11, 1906, Mahatma Gandhi started first Satyagraha. But when you talk of 9/11, we remember the terrorist attack on America. In our own history, 9/11 is associated with interfaith harmony, non-violence, coexistence. And these are the ideas which come to my mind. In fact, it was Gandhi, when he formulated the idea of Satyagraha, he did some research from the pages of our mythology and history. And this example is extremely important. He told his associates that we are talking of Satyagrahis and Satyagraha. But who were the Satyagrahis in mythology or history? And after doing some research, Gandhiji found 4 Satyagrahis from mythology and history. He said first Satyagrahi was Bhakt Prahlad from Hindu mythology. He registered cruelty. He registered all kinds of discrimination, all kinds of exclusion which was imposed on him by his father. But he never prayed his Lord to kill his father. He had love for his father, but he never was given to the dictation of his father. That was the kind of Satyagrahi which he found in mythology, Hindu mythology. Then he said second Satyagrahi was Jesus Christ. And third Satyagrahi was Imam Hussain from Islamic tradition. And fourth Satyagrahi, according to him, was Mirabai, the only women Satyagrahi. So even in the pursuit of his research to locate Satyagrahis in mythology and history, he adopted interfaith harmony. One from Hindu mythology, or two, and second from Christian tradition, represented by Jesus Christ, and third, Imam Hussain. In fact, it is the tradition of Imam Hussain which represents wonderful, noble tradition of Islam, which talks about interfaith harmony, tolerance, and non-violence. I think that needs to be invoked. And such kind of traditions are available in all faiths. There is nothing exclusive about any other particular faith. It was Swami Vivekananda, in one of his writings, read that if religion would become exclusive, that would be the end of religion. Interfaith harmony is an attempt to make religion inclusive. And these are the ideals which need to be discussed not only at a philosophical level, but a practical level, to address the problems, as has been done by Center for Interfaith Harmony to address climate change. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to share my ideas. अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं किन शब्दों में प्रशंसा करूं
کیا کہوں، چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا منہ ہے، بہت بڑا اور بہت ہی مہان انسان جس کی زندگی پیار بانٹتے محبت بانٹتے گزر رہی ہے، اور سال بھر لوگوں کے بیچ وہ پیغام پہنچا رہی ہے جو مختلف مذہبی کتابوں میں مختلف مذہبی رہنماؤں کے ذریعے ان کے لوگوں کو دیا گیا۔ اور مجھ جیسے چھوٹے آدمی کی درخواست پر جس طرح انہوں نے بغیر کسی دیری کے میری دعوت قبول کر لی، میں مہاراج آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں گا یہ میرے لیے سمجھنا مشکل ہے، لیکن یہ آپ کا پیار، آپ کی محبت جو میرے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، اور اس سے مجھے بہت پریرنا ملتی ہے مہاراج کہ اس کاز کے لیے، اس کام کے لیے اسی طرح ہم بھی لگیں جس طرح آپ لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے نویدن کروں گا کہ آپ اپنے بہمولیہ وچاروں سے ہمیں کچھ سیکھنے کا اوسر پراپت کریں مہاراج۔ کرشنائے واسودیوائے ہرے پرماتمنے پرتکلیشناشائے گووندائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمہ سبھابھیہ چ۔ اب کمال صاحب کی باتوں میں اگر کمال نہ ہو بندھو، آپ سب لوگ یہاں please allow me to speak in Hindi because I am under direction to speak in Hindi only. But if you want any clarifications, I am present, and that I will give you in English if you want. And if you can understand me very well in Hindi, تو بھاشا کا پریوجن تو ایک دوسرے کو سمجھنا ہی ہے۔ کمال صاحب نے جیسا ہم کو آدیش دیا ہے، ہم آپ کو کتابوں کی چیز نہیں سنائیں گے، کیونکہ ہم سے زیادہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہو۔ ہم دھرم ہمارے لیے کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے ایک بڑا بھاری سوبھاگیہ ہوا ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے ہیں اس دن سے ہی ہم کو جو اسلامی پریم ہے ہم کو اسی سمے سے ملا ہے، تو گود میں ہی ملا ہے۔ ہم نے اپنے سلیم چاچا کے کندھے میں بیٹھ کر کے اور اسلام کو سمجھا ہے، فیل کیا ہے۔ ہماری پڑھائی کانوینٹ میں ہوئی، تو اس لیے عیسائی دھرم کے بھی ہم بہت نزدیک ہیں۔ بودھ دھرم کو ہم کچھ اتر اس لیے نہیں سمجھتے ہیں، سکھ دھرم کو ہم الگ اس لیے نہیں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسی مہاورکش کی ایک شاخا ہے۔ پرم پاون دلائی لاما جی جب آئے اور کچھ ہم سے ان کے ویکتیگت روپ سے ہمارے پریم کے کارن ہی وہ آئے، اور جب ہم لوگوں نے چرچا کی تو انہوں نے یہی بات جو آپ کے سامنے میں نویدن کر رہا ہوں، تو ہم آپ کے سامنے ہم نے دھرم کو کیا سمجھا ہے اس کو شیئر کرنا چاہیں گے۔ دھرم ہمارے لیے دھاریتے اتی، جو ہم کو دھارن کرے، جو ہماری رکشا کرے، یا جس کے سہارے سے ہم اپنے کو رکشت کر سکیں۔ ہمارے پریبھاشا میں آپ اس کو کسی طرح کہنا چاہیں، اور وہ ہمارے لیے دھرم ہمارے لیے ہے۔ پرایہ ہم دھرم دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، دھرم ہمارے اپنے سدھرنے کے لیے ہے۔ میں اب آپ لوگ تو یہاں آپ لوگوں نے جو پڑھایا ہے ہم کو وہی میں سنا رہا ہوں۔ تھوڑا بہت سری پرم پاون قرآن کچھ ہم کو پڑھنے کو ملی، تھوڑا بائبل بھی میں نے پڑھی۔ بودھ دھرم تو ہم کو پروفیسر جب نہیں رہے تھے تو بی ایچ یو میں پڑھانا بھی پڑا، جب میں اسٹوڈنٹ تھا صبح جیٹ دھرم ہم کو پڑھانا پڑا۔ اور بھگوان شری چندر جی تو گرو نانک دیو جی کے پتر ہیں، اس لیے ہم کو تو یہ سب چیزیں ہم کو دودھ میں گھول کے پلائی گئی ہیں۔ تو میں کچھ باہر سے نہیں کہوں گا، جو کچھ بھی کہوں گا وہ اندر سے نکلا ہوا کہوں گا۔ کبھی ایک بار کمال صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ آپ تو ہم سے بڑھیا مسلمان ہیں، ہم نے کہا یس اٹ از فیدر آن مائی کیپ، یس
ضرور, کیونکہ کلمہ ہم نے جب ہم کو ٹھیک سے بولنا یا تب ہم کو پڑھایا گیا اور تو دھرم ہمارے اپنے لیے ہے. اگر ہمارے لیے ہے تو دھرم کی پریبھاشائیں یہ ہم پستکوں والی پریبھاشا نہیں دینا چاہیں گے, وہ تو ہم سے زیادہ بڑھیا آپ جانتے ہو, پڑھاتے ہی رہتے ہو. ہم اپنا سدھار کیسے کر سکیں, ہم سدھریں گے تب جگ سدھرے گا. ہم اپنے آپ کو اپنے آپ سدھار نہیں پاتے ہیں, اس لیے اس پروردگار اللہ تعالیٰ پرماتما گاڈ المائٹی ایشور اس کی سہایتا لیتے ہیں. جیسے ہر ویکتی کے لیے دوائیاں الگ الگ ہیں, دوائی کا پھل ہے سواستھ, ہم کیسے سوستھ ہوں, لیکن وہی دوائی ایک ویکتی کے لیے لابھکاری ہو سکتی ہے اور وہی دوائی کسی اور کے لیے ہانیکارک ہو سکتی ہے. ہم کو معلوم ہے پینسلین امرت اوشدھی ہے, بہت لوگوں کو بچایا ہے, لیکن اگر وہی پینسلین کسی ایسے ویکتی کو دے دی جائے جو اس کو ریئیکٹ کرتی ہو تو شاید جان لیوا ہو جائے گی. تو یہ پینسلین کا دوش نہیں ہے, پینسلین کی سامرتھ کی سیما ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم اس پروردگار کی باتوں کو شبد میں پکڑنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے سمسیا ہو جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس نے وید سنائے ہیں, جس نے 10 کمانڈمنٹ دی ہیں, وہ قرآن میں کوئی نئی چیز کہہ دے گا کیا؟ کیا وہ قابل نہیں تھا کہ اسی طرح صحیح بات کہے؟ اس کو سدھارنا پڑے گا. ارے وہ ہی از اومنیشینٹ, وہ تو سروজ্ঞ ہے, سروم جاناتی, لیکن دیش کال کے انوسار وہ بات کیسے کہی جائے. یا ابھی ہمارے ایک پروفیسر صاحب آئے تھے کہ جو ہم لوگوں کو جو ہمارے شاستروں میں یا ہمارے گرنتھوں میں لکھا ہوا ہے اس کو کیسے ہم لوگ اب بھٹک رہے ہیں اس راستے سے, اس میں کیسے واپس لایا جائے اس کے لیے پریاس کر رہے ہیں. ہم نے ان کو سلام کیا, اور بھی چرچا چلی ہے. تو پہلے ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کیول شبد کو پکڑ لو گے بہت کچھ ممکن ہے آپ دھرم سے دور ہو جاؤ. اس میں ان پوتر گرنتھوں کا اپمان کرنے کا میں دوش نہیں بلکہ حماقت نہیں کر رہا ہوں. دھیان رکھیں, گرنتھ اپنے آپ میں پریپورن ہے, لیکن جب ہم ان کو شبدوں کا بانا پہناتے ہیں تو شبد کے پرگٹ کرنے کی سامرتھ سیمت ہے. جو لوگ ویاکرن کے ہمارے ودیارتھی ان کو معلوم ہوگا کہ یہ شبد کے پرگٹ کرنے کی سامرتھ بہت, جو یہاں لاجی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسکوائر سرکل یا کولڈ فائر یہ سب چیزیں کنسیپٹ ہیں, ان کا کیا تاتپریہ ہے؟ تو ہمارا آشے ہے کہ جیسے لکھا ہوا ہے اور بالکل صحیح ہے, ہر ریلیجن اس کو سویکار کرتا, ستیمیو جیتے, ستیان نا پرو دھرمہ, ستیہ سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے. یہ ورڈ ہے, یہ آدیش ہے, یہ ہمارے حکم نامہ ہے. لیکن ستیہ کا تاتپریہ کرنے کے سمے ہم کو سوچنا پڑے گا. ہم ایک جگہ بیٹھ کر کے مالا پھیر رہے, تصویر پھیر رہے ہیں, اور اس سمے ہم نے دیکھا ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی ہے اور جھرمٹ چھپ گئی. ہم وہاں بیٹھے, ہم نے اس کو دیکھا ہے. پیچھے سے کچھ ایسے شخص دکھائی پڑے جن کے انٹینشن پر ہم کو بھی ڈاؤٹ ہے. وہ آ کر کے ہم سے پوچھتے ہیں, صاحب ادھر ایک لڑکی اس طرح کا سوٹ پہن کے آئی ہے, وہ کدھر گئی ہے, آپ ہم کو کرپا کر کے بتائیں. اب اس سمے ستیمیو جیتے کا تاتپریہ کیا ہوگا؟ کیا ہم کو بتا دینا چاہیے جب ہم کو انٹینشن کے اوپر ڈاؤٹ ہے؟ اس سمے ستیمیو جیتے کا تاتپریہ کیا ہوگا؟ تو جیسا کہ ابھی ہمارے ماننی وائس چانسلر صاحب نے بہت اچھی بات کی, ہم سے بڑے پرسن ہوئے کہ ہمارا ایسا کوئی کرم جو جگت کے لیے ہانیکارک ہو, عام کے لیے ہانیکارک ہو, وہ دھرم کبھی نہیں ہے. اس سمے استیہ بولنا ہی دھرم ہے. نہیں صاحب ہم نے تو نہیں دیکھی, ادھر تو کوئی لڑکی آئی وائی نہیں.
اب یہ اسत्य اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کسی سوارتھ کے بنا اس ایک بالکا کے رکشا کے لیے اس کا پریوگ کیا، اس لیے وہ کئی بار ستیہ سے بڑھ کر کے اونچی چیز ہو گئی. یہ سبھی کہتے ہیں. ابھی ہم بڑے پرسن ہوئے جب وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ اللہ کے لیے ہماری جو ڈیوٹی ہے اس سے ادھک بڑی ڈیوٹی ہماری عوام کے لیے، سماج کے لیے، یہی دھرم کی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کا نرنے کون کرے گا کہ کیا چیز عوام کے لیے صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے؟ اس کو جب بھی آپ دوسرے کی درشٹی سے دیکھو گے کبھی نرنے نہیں کر پاؤ گے ٹھیک سے. اس کو اپنی درشٹی سے دیکھنا پڑے گا، اور وہ دیکھنے کی درشٹی ہے ہم وراٹ کے ایک انگ ہیں، جس کو ہم چونکہ زیادہ تر ان شاستروں کو پڑھے ہیں اس لیے ہم ان کا اداہرن دیں گے، لیکن آپ کو اس کے پیرلل، ایک دم پیرلل پوترتم قرآن صاحب میں اور پوترتم بائبل صاحب میں بھی، گرنتھ صاحب میں بھی اس کے اس طرح کے اداہرن مل جائیں گے. یہ سمگر سنسار کیول منشیہ ہی نہیں، جتنا جڑ اور چیتن ہے یہ سب ایک سے اپجا ہے. اس لیے جب ایک سے اپجا ہے تو ہم سب اس کے پارٹ ہیں. ہم لوگوں نے اسے وراٹ کہا ہے. وراٹ مانے ایک پورا ایک شریر ہے جس میں الگ الگ انگ ہیں. الگ الگ انگ اپنے آپ میں الگ انڈیویجولٹی ہوتے ہوئے بھی شریر کے روپ میں ایک ہے. آنکھ دیکھتی ہے، اس کی یہ سامرتھ ہے. کان سنتا ہے، اس کی یہ سامرتھ ہے. پیر ہم کو لے کے چلتے ہیں، یہ ان کی سامرتھ ہے. لیکن یہ سب ایک دوسرے کے الگ الگ پرکار سے باہر کے گیان کو اندر لے جانے کے بعد اندر کے گیان کو انوسار ویوہار کرنے میں ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں. آنکھ نے جو دیکھا، کان نے سنا، مستشک نے جو وچارا، پیر اس کو وہاں لے جا کر کے اور ہاتھوں کے انوسار کریا کروائیں گے. ہمارا کس سمے کیا کرتویہ ہے؟ ہم کو یہ دیکھنا کہ ان میں سے کوئی بھی ہم سے الگ نہیں ہے. یہ میں ہوں. اگر پیر میں کانٹا لگا ہے تو یہ پیر کا درد نہیں ہے. اگر ہم نے اس کو کیول پیر کا درد سمجھ کر کے اس کو اگنور کر دیا، آنکھ کہے ہمیں کیا ضرورت، پیر میں لگا ہے کانٹا، تو یہ پیر میں لگا ہوا کانٹا اگر گینگرین بن گیا تو آنکھ کو بھی نقصان پہنچائے گا. اس لیے وراٹ کی درشٹی اگر ہم کو دیکھنی ہے، جو ہمارے شاستروں نے کہا ہے کہ سروم کھلو ادم برہم، یہ سب کا سب پرماتما ہی ہے. جیسا بھی ہم لوگ اداہرن دیا گیا گروانی میں بھی کہ ایک ہی پرماتما، کون اچھا ہے کون برا ہے. ابھی کچھ ایک گھٹنا ہم کو سنائی گئی بڑی وکرت سی، تو ان کو لگا شاید مہاراج جی ناراض ہوں گے اس ویکتی پہ. میں نے کہا دیکھو مجھے اس ویکتی کے اوپر دیا آ رہی ہے. اگر اس ویکتی کو معلوم ہوتا، اگر اس کو اس طرح سے غلط ٹریننگ نہ ملی ہوتی، اگر اس کی سمجھداری ٹھیک ہوتی تو ایسا ایکشن وہ کبھی نہیں لے سکتا تھا. یہ ہماری کمی ہے جو ہم نے اس کو ٹھیک سے شکشا نہیں دی ہے. ہم اس کو پرایا مان کر کے ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، یا ہم اس کو اس پرکار سے دنڈ دیتے ہیں. دنڈ دے کر کے کبھی کسی کو سدھارا ہی نہیں جا سکتا ہے. دنڈ دینے کے بجائے دنڈ دینے کا بھے بہت لابھ دائک ہوتا ہے. تو اگر ہم اس جس نے اپرادھ کیا ہے اس میں بھی اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہم پھر اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پیر میں گینگرین ہو گیا ہے تو کاٹنا پڑے تو کاٹیں گے بھی، لیکن کاٹتے سمے ہمارے من میں اس کے پر کرورتا کی بھاونا یا دویش کی بھاونا نہیں ہے. ہم اس کو بڑے پریم سے امپیوٹ کریں گے، اس لیے کہ پوری باڈی کے لیے اس کا امپیوٹ ہونا آوشک ہے. تو مکھیہ بات ہے ہمارے من میں دربھاونا کی اتپتی نہیں ہو. یہ دربھاونا کی نورتی کیسے ہوگی؟ جب سب میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، سب میرے ہیں. اگر کہیں کوئی وکار ہے تو میرا وکار ہے، اگر کہیں میں اچھائی ہے تو بھی. یہ دھرم کی درشٹی ہونی چاہیے.
ہم کو کیا کرنا ہے اس کا نرنے شاستروں سے تو ملے گا، وہ گائیڈنس ہے. یہ بات میں یہاں آج آپ لوگ اتنے ودوان لوگ بیٹھے کہہ سکتے ہیں، یہ بات ہم شاید اس کمرے کے باہر نہیں کہہ سکیں. کمرے کے باہر ہم ضرور کہیں گے جو کتاب میں لکھا ہے وہی صحیح ہے، لیکن یہاں آپ سے کہہ دیں گے آپ کو کتاب سے تھوڑا اوپر اٹھ کر کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتاب کدھر اشارہ کر رہی ہے. آپ کتاب کے اشارے کو دیکھیں، کتاب کو نہ پکڑیں، واقعے کو نہ پکڑیں. اور یہ کب سمبھو ہوگا؟ جب ہماری درشٹی نرمل ہوگی. ہمارے یہاں کہا ہے گروجنوں کے چرنوں میں بیٹھ کر کے ان سے پہلے شاستروں کو ودھیوت پڑھو. جب تک آپ ایک قابل مسلمان نہیں ہیں کبھی آپ اچھے ہندو بن ہی نہیں سکتے. اچھا ہندو ہوگا وہ ضرور بہت بڑھیا مسلمان ہوگا. گڑبڑی تب ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو سمجھنے نہیں پاتے. اب ہمارے لیے تو بہت، ہم کو تو جب لوگ ایسے الگ والی باتیں سناتے تو ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو عید میں گلے بھی ملے ہیں اور ہولی بھی ساتھ ساتھ کھیلے ہیں اور ہم نے فیرنی اڑائی ہے، سیوئیں بھی کھائی ہے اور حلوہ بھی شیئر کر کے کھایا ہے. ہم کو جب الگ الگ کوئی کہنے کی بات کرتا ہے تو ہم کو نہایت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جیسے بھائی چارے کی بات اب آپ بھوشیہ کر رہے ہیں وہ میں نے بھوگا ہوا ہے. ہم لوگ پڑوسی رہے، ہم ان کی جیسے میں نے بتایا ان کی گود میں کھیلے. یہ پریم کی چیز ہے. ریلیجن مانے پریم، ریلیجن مانے دویش کی نورتی. یہ پریم کیسے ہوگا جب تک کہ ہم بھائی کے لیے بھی شاید ایک بار جب سمپتی بٹنے لگتی ہے تو بھائیوں بھائیوں میں آ جاتی ہے، لیکن اپنے میں اگر کچھ بانٹنا ہو تو دویش نہیں ہوتا ہے. آتمنا پرتیکولانی پریشان نہ سماچرے. اور یہ آتمتو کی بھاونا ہمارے ہر شاستر میں لکھی ہے. کوئی ایسا شاستر آپ ہم کو بتائیں جو آتمتو کی بھاونا کو نہ نروپت کرتا ہو. بس ہونا یہ چاہیے ہم اس آتمتو کی بھاونا کو کیسے سامانیہ لوگوں میں پرویش کریں، یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے. ہم لوگ شاید وائس چانسلر صاحب نے ٹھیک کہا، لیکن ہم کو ہمارے جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے کیول 10 لڑکے اکٹھے ہو کے آتے تھے اور یونیورسٹی میں اسٹرائک کرا دیتے تھے. 100-200 نہیں ہوتے تھے، 8-10 لڑکے گئے اور ہلکا مچایا اور سب اپنے کتابیں رکھے اور چلے گئے، بھاگ کے چلے گئے. شاید وہ اچھے لوگ سنگٹھت زیادہ ہیں اور ہم لوگ سنگٹھت نہیں ہیں. شاید اس کا کوئی یہ مین کارن ہو سکتا ہے. کس طرح سے ہم لوگ یدیپی ان کے سنگٹھن ہونے میں بڑے انکول چیزیں اور آپ لوگوں کے لیے بڑی پرتکول استھتیاں ہیں، لیکن اگر ہم لوگ ان کے ہی اوپر چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے اوپر چھوڑ رہے ہیں. چاہے کیسی بکٹ پرستھتی ہو، اگر ہمارے پیر میں خون نکل رہا ہے تو ہم ہر طرح کی پرستھتی میں جا کے اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں گے. اگر جس کا نام ابھی لے رہے تھے، چونکہ میں اخبار پڑھتا نہیں اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے، جہاں ابھی کوئی درگھٹنائیں ہوئی ہیں وہ ہمارا خون بہہ رہا ہے، چاہے کیسی پرستھتی ہو ہم کو جا کے اس خون کو روکنا ہے. وہ کون سے خون تو سب کا سب لال ہے، اس کا کمال صاحب کا خون ہے کہ ہمارا خون ہے، سب کا سب خون ایک جیسا ہے. تو وہاں تو ہم کو سنگٹھت ہو کے جانا پڑے گا. لیکن وہی بات ہے، یہ نیتا گیری کے لیے یا پرچار کے لیے یا کسی اور لابھ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی 100% بیکاز آف لو. اور دھرم جو ہم کو یہ پیار کی چیز سکھاتا ہے، یہی پیار پہلے ہم اپنے اندر اتپن کر کے، اور پیار کی ایک عادت ہے وہ بنا شیئر کیے نہیں رہ سکتا ہے. تو جب آپ یہ اپنا پیار شیئر کرو گے تو پھر بیٹر سوسائٹی کیا ہے؟ یو آر ڈوئنگ اٹ بیٹرمنٹ آف یور سیلف. آپ اپنے بیٹرمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، کسی پہ احسان نہ کر کے آپ اپنے اوپر ہی اگر احسان کر رہے ہیں تو اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. ہم کو لگتا ہے کہ آتموت سروبھوتیشو یا پشیتی س پشیتی، جو سب میں اپناپن ہی دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہی درشٹا ہے، وہی دھارمک ہے. آپ لوگوں نے اس ناچیز کو اتنے غور سے سنا، اس کے لیے ہم آپ کے احسان مند ہیں. جے شری کرشنا. انشاءاللہ. خدا حافظ. بہت بہت دھنیواد مہاراج. بہت ہی بہمولیہ باتیں آج سے آپ کو پھر ایک مرتبہ آپ سے سننے کو ملی، اور آپ نے اچھا ہمارا مارگدرشن کیا.
اور آشا کرتے ہیں کہ ایشور آپ کو ایسے سوستھ رکھے اور لمبی عمر دے تاکہ آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے اور حاصل کرنے کا اوسر ہمیں پراپت ہوتا رہے۔ اب میں اس مجلس کے صدر حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شیخ الجامعہ اور شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے صدر پروفیسر رضی احمد کمال صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما ہم سب کے بزرگ اور مختلف مذاہب کے ماننے والے اور اس کے ودوان، میں اسلامک اسٹڈیز کے شعبے کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک بہت اہم ٹاپک پر یہ سیمینار رکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک دن کا نہیں بلکہ ایک ہفتے کا سیمینار اسے ہونا چاہیے تھا اور بار بار ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ مذاہب کا مطالعہ جیسا کچھ ہونا چاہیے، بے تکلف میں عرض کر رہا ہوں، میرا مطالعہ نہیں ہے۔ البتہ اسلام کا اسٹوڈنٹ ہوں، تھوڑی بہت معلومات اسلام کی ہیں۔ یہاں جو کچھ میں عرض کروں گا وہ اسے آپ اسلام کی بات ہی سمجھیں۔ ایک بات جو اس قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ مذہب یا جسے اللہ کا دین ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا دھرم کہیے، دین کہیے، وہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کی نیچر میں ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جن کو دنیا لا مذہب کہتی ہے، یعنی جو خدا کو نہیں مانتے، کسی اشور کو نہیں مانتے، قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ ان کے اندر بھی خدا چھپا ہوا ہے، اور جب کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو اندر کا جذبہ سامنے آ جاتا ہے اور آدمی پکارنے لگتا ہے اللہ کو۔ تو مذہب گویا انسان کی فطرت میں داخل ہے، یا مذہب کہیے یا اللہ کا دین کہیے، اللہ کی محبت یا اسے جاننا، اسے تعلق، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مذہب کی اہمیت کے باوجود آج کا انسان مذہب کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ سنجیدہ کا مطلب یہ ہے کہ جس مذہب کو جانتا ہے، مانتا ہے، اس کے بارے میں اسے معلومات ہونی چاہیے، اور معلومات ہونے کے بعد اس پر جس حد تک عمل کر سکتا ہے کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ مذہب کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، کسی نہ کسی مذہب سے تعلق اپنا ظاہر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ان کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم بھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہاں مختلف مذاہب کے گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ مذہب کے بارے میں ہماری نالج نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کے مطابق عمل تو اور بھی کم ہے ہمارا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کو ہم نے ایسی سمجھ لیا کہ کوئی چیز ہے تو یہ رویہ بدلنا چاہیے. آپ جس مذہب کو بھی مانتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجیے، اور جو اس کے ماہر لوگ ہیں یا اس کی جو کتابیں ہیں اسے پڑھیے، اس کے گرنتھوں کو پڑھیے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجیے. بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دانشوروں کا مجمع ہے، کم سے کم اس مجمع سے یہ توقع کی جانی چاہیے کہ یہ اپنے اپنے مذہب کے بارے میں واقف ہونے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کے اندر اسے اتارنے کی بھی کوشش کریں گے. موجودہ دور آپ جانتے ہیں سیکولر دور ہے. اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا، لیکن میں اسے نقصان سمجھ رہا ہوں، اس نے یہ طے کیا کہ ہماری سوشل لائف سے، ہماری اجتماعی زندگی سے، ہماری پالیٹکس سے اور اجتماعی زندگی سے مذہب کا دخل نہیں ہونا چاہیے. مذہب ہے تو پرائیویٹ زندگی میں ہو، آدمی پوجا پاٹ کر لے، نماز پڑھ لے، پرارتھنا کر لے، لیکن سوشل لائف سے اسے کاٹ دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا، اور کہا کہ پرائیویٹ زندگی میں ہو سکتا ہے، مذہب کو باقی رکھیے آپ. نقصان یہ ہوا کہ پرائیویٹ زندگی سے بھی وہ نکل گیا. یعنی لوگوں نے کہا کہ مذہب آئے گا تو جھگڑے ہوں گے، ٹنٹے ہوں گے، فساد ہوگا، ہنگامہ ہوگا. انہوں نے یورپ کی تاریخ پڑھی تھی، کہا کہ وہی سب دہرایا جائے گا، تو اسے نکال دو اور پرائیویٹ زندگی میں اسے رکھو. ہمیں سے کوئی بحث نہیں ہے، تم گھر کے اندر کیا کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، ہمیں سے بحث نہیں ہے. لیکن عملاً وہ پرائیویٹ زندگی سے بھی نکل گیا. ہماری پرائیویٹ زندگی میں وہ مذہب نظر نہیں آتا اور اس کی نشانیاں کچھ نہیں معلوم ہوتی. یہ میرا خیال ہے بہت بڑا نقصان ہے کہ بھئی آپ کہہ تو سکتے تھے کہ مذہب کو اجتماعی زندگی میں سب تک آنا چاہیے، سب تک نہیں آنا چاہیے، لیکن اسے بالکل جو کاٹ دیا آپ نے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری پرائیویٹ لائف سے بھی وہ گویا کٹ گیا. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ سیکولرزم کا یا ڈیموکریسی کا یا ہمارا جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کا ہمیں کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اور نقصان کتنا پہنچ رہا ہے. اسے دیکھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس طرح مذہب کو کاٹ کر کے کیا ہم فائدے میں رہے یا اس کا ہمیں کچھ نقصان بھی پہنچا. اب دیکھیے، آپ کچھ حوالہ دیں گے یورپ کا کہ وہاں یہ سب ہوا، اور کون سی آئیڈیالوجی ایسی ہے جس کے بارے میں سب نہیں ہوا. روس میں جب سوشلزم آیا تو کتنا خون خرابہ ہوا، لیکن آج تک اس کا نام لینے والے موجود ہیں. اور ملک آزاد ہوتے ہیں تو کتنا خون خرابہ ہوتا ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے کتنے لوگوں نے جانیں قربانی کر دی، تو کیا پاک مقاصد اس سے ختم ہو جاتے ہیں؟ یورپ میں ٹھیک ہے، ایک ریئیکشن تھا، اس میں کچھ غلط باتیں بھی ہوئی اور ان کو چھوڑیے آپ، لیکن یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اب ہمارے مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا، یہ میرا خیال ہے بہت قابل غور بات ہے، اور اس پر اثر نو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. دیکھیے، کوئی اگر آپ اپنے چاروں طرف کوئی چیز گھیرا ڈال لیں، عربی میں جسے حصار کہتے ہیں، اور اس سے آگے نکل کر نہ سوچنا چاہیں تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. ہر وقت چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. صاحب، میں ورما صاحب کی تقریر سے بہت متاثر ہوں. بڑی اچھی اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہیں اور بزرگوں نے بھی بتائی ہیں باتیں، لیکن مجھے اجازت دیجیے آپ کی ایک بات سے اختلاف کی، اور میرا خیال ہے آپ خوشی سے اجازت دیں گے. وہ یہ کہ اس بات کو آپ تسلیم کیجئے کہ مذاہب کے درمیان اختلافات ہیں. دیکھیے، اب تک کی پوری تقریروں کے خلاف شاید میں بول رہا ہوں، اور اس توقع کے ساتھ بول رہا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں گے.
مذاہب کے درمیان اختلافات ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تو ایک ہی مذہب نازل کیا تھا، ایک ہی دین نازل کیا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ قرآن تسلیم کرتا ہے اسے کہ اختلافات ہیں۔ میں نے بتایا کہ جو باتیں میں عرض کروں گا چونکہ بہت ہی محدود مطالعہ ہے میرا، میں اسلام ہی کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ تو کہتا ہے اسلام کے قرآن یہ کہتا ہے کہ سب کا مذہب ایک ہی تھا کہ اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے احکام پر عمل کرو، یہی سب کا مذہب تھا۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ چیز باقی نہیں رہی، اس میں بہت سی اور چیزیں شامل ہو گئیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے سامی مذاہب جن کو کہا جاتا ہے، جس میں یہودیت ہے، نصرانیت ہے، اسلام ہے، سب آتے ہیں، اور ان سب کا رشتہ حضرت ابراہیم سے جڑتا ہے، جسے سامی مذہب کے ماننے والے بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں اسلام میں بھی ہے کہ تمہارا دین اسلام ابراہیم کا دین ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، اور مسلمان بھی کہتے ہیں، مسیح بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ اس بنیاد کو ماننے کے باوجود ان میں اختلافات ہیں، اور بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ کیا اختلافات ہیں۔ ایسا نہیں اس نے کہا کہ اختلافات ہیں، بلکہ کہا کہ ابراہیم کو ماننے کے باوجود ان کے درمیان اختلافات ہیں۔ اور صحیح نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا اور اب کیا دین ہو گیا ہے۔ اس پہلو سے وہ متوجہ بھی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہودیوں نے کیا بگاڑ پیدا کیا۔ دیکھیے اس وقت آپ اسرائیل وغیرہ کو ذہن میں رکھ کے بات نہ کیجیے، اس سے تو ہمارے اختلافات ہیں، اور اس سے وہ ہماری زندگی میں جس طرح آ رہا ہے ہماری سیاست میں، اس سے بحث نہیں ہے، وہ تو اس ملک کے لیے تباہ کن ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہودیت جسے کہا جاتا ہے، قرآن نے نوٹ کر کے بتایا ہے کہ یہ ابراہیم کے دین سے ہٹی ہوئی ہے، اور کرسچینٹی کے بارے میں بتایا کہ یہ اسلام وہ حضرت ابراہیم کے دین سے ہٹی ہوئی ہے۔ پھر ان کا دین کیا تھا اسے بھی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس پر تم غور کرو۔ اسی طرح وہ دوسرے مذاہب کے بارے میں، اب ہندوستان کا معاملہ جہاں تک ہے، آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں میں کہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب کا یہ مرکز ہے، عرصے دراز سے مذہب ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہندو مت بنیاد ہے اس کی، یہاں کی تہذیب کی، کلچر کی، فکر کی، تو اس سے جتنے مذاہب نکلے، جین مت کہیے، بدھ مت کہیے، اس لیے کہ بہرحال ہندو مت کی تاریخ تو بہت پرانی، ہزاروں سال پرانی ہے، اور سکھ مت کو بھی اس میں شامل کر لیجئے۔ سکھ مت ہندو مت سے بھی متاثر ہوا ہے، اسلام سے متاثر ہوا ہے، لیکن آپ اسے بھی شامل کر لیجئے۔ لیکن بہرحال آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اختلافات ہیں ان میں۔ آپ یہ ان کے اوریجن کا حوالہ تو دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ ان کے درمیان اختلافات ہیں۔ اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ مذاہب ہی نہ ہوتے، سب ایک مذہب ہوتا۔ اختلافات ہی نے ان کو الگ کیا ہے۔ دیکھیے ایک واقعہ جو ہے اسے تسلیم کر کے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو اپنے مسائل کو حل بھی کر سکیں گے، لیکن اگر آپ کہیں گے یہ ہے ہی نہیں تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کو اسلام زور کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ اختلافات جو ہیں ان کو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک خرابی یہ آئی ہے، بجائے اس کے کہ ان مذاہب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان میں تو بے شمار مذاہب ہیں، ہندو مت بھی ہے، سکھ مت بھی ہے، جین مت بھی ہے، بدھ مت بھی ہے، اسلام بھی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اور مذاہب بھی ہم ماننے والے ہیں، ان کی تعداد چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال ہم نے ان مذاہب کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ البتہ ان مذاہب کو ہم نے انسانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے
ان کو توڑنے کے لیے، سیاست کو فروغ دینے کے لیے. دیکھیے، مذہب کی بنیاد پر سیاست کرنا ایک الگ چیز ہے. رام چندر جی نے جو سیاست کی اس کی تو آپ بھی مثال دیتے ہیں، ہم بھی حضرت ابوبکر حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں. مذہب کی بنیاد پر سیاست کرنا غلط نہیں ہے میرے نزدیک. آپ کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیں گے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ مجھے نہ باندھیے بھی آپ. مذہب کی بنیاد پر سیاست کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن مذہب کو استعمال کرنا اپنی گھٹیا سیاست کے لیے ایک الگ چیز ہے. ہمارے ہاں جو سیاسی پارٹیاں ہیں، اب کس کس کا نام لیا جائے، سب مذہب کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اگر اقتدار میں آ جائیں گے تو مذہب کے جو ویلیوز ہیں، اس کے اعلیٰ قدریں ہیں، ان کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ مذہب کا نام لے کے کچھ گروہوں میں تفریق پیدا کرنا کہ تم فلاں مذہب کے آدمی ہو تو ہمارا ساتھ دو، تم فلاں مذہب کے آدمی ہو تو ساتھ نہ دو. تو یہ جو فضا ہے یہ ہمارے سیاست دانوں کی پیدا کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، گرو جی معذرت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم نے مذاہب کا مطالعہ بھی کیا ہے. ہم نے سے مراد میں نہیں، آپ حضرات، اور لمبے عرصے سے کتابوں پہ کتابیں بھی موجود ہیں، بڑا لٹریچر موجود ہے. لیکن کیا ہے ہم نے، آپ نے نہیں کیا ہے، مجھے معلوم ہے، میں نے بھی نہیں کیا ہے. کیا ہے، کسی مذہب کا ہم نے مطالعہ اس لیے سے کیا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے دیکھیں، اور کون سی بات ایسی ہے جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. اس نقطہ نظر سے ہم نے دیکھا. چنانچہ جو کتابیں ہیں، اب حوالہ دینا بھی میرے لیے مناسب نہیں ہے، ان کے مطالعے سے آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں مذہب میں یہ خرابیاں ہیں. اگر آپ اس طرح کیڑے نکالنا شروع کریں تو کوئی مذہب بچ نہیں سکتا. اور اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص پڑھتا ہے قرآن تو اس میں دیکھتا ہے کہ کیا بات ہے، اس پر اعتراض کرنے کی بات ہے، اس میں جہاد ہے، اس میں دہشت گردی ہے، اور فلاں ہے. کوئی بائبل کو پڑھے گا تب بھی یہی کہے گا، کوئی اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھے گا اسے بھی یہی کہے گا، اور ویدوں کو پڑھے گا تو اس میں بھی یہی کہے گا، گیتا کو پڑھے گا تو لازماً کہے گا کہ اس میں تو جنگ کی تعلیم ہے. تو میرے دوست اور ساتھیوں، ہم نے ان کتابوں کو اس لیے نہیں پڑھا ہے کہ ہے کیا ریئلٹی اور کیا ہے حقیقت، اسے جاننے کی کوشش کریں، بلکہ یہ کہ اس میں کیا کمزوریاں ہوئی نظر آتی ہیں. وہ کمزوریاں ہیں یا نہیں معلوم نہیں ہمیں، لیکن پڑھا ہم نے اسی خیال سے ہے، اور اس طرح ہم کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے. میرے دوست اور ساتھیوں، اب اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں شاید مشاعرے میں جیسے آخری شاعر کی پریشانی ہوتی ہے، کچھ اسی کیفیت ہے. تو یہ آپ اسے مجبوری ہی سمجھ لیجئے، بیچارے کو بٹھائے رکھتے ہیں، اور جب مقتا جاتا ہے تو حضرت کو بلاتے ہیں. تو ایسی کیفیت ہی سے دو چار ہوئی صوت میں. خیر بہرحال، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بعض لوگ بھی، میں نے کہا نا، اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر مذاہب کے درمیان گفتگو شروع ہو تو یہاں بڑی کشمکش پیدا ہو جائے گی، یہاں کی فضا خراب ہو جائے گی. کون سی فضا اچھی کر رکھی ہے آپ نے؟ اگر فضا اچھی ہوتی تو مظفر نگر ہوتا، آسام ہوتا، کس چیز کا نام لیں؟ فضا تو آپ نے بگاڑ رکھی ہے. کہتے ہیں مذہب پر بحث کریں گے ہم تو فضا خراب ہو جائے گی. دنیا کے سارے نظریات پر آپ بحث کر سکتے ہیں، کیپٹلزم پر بحث کر سکتے ہیں، سوشلزم پر بحث کر سکتے ہیں، ڈیموکریسی پر بحث کر سکتے ہیں، سب پر بحث کر سکتے ہیں. مذہب پر بحث کریں گے تو فضا خراب ہو جائے گی. اگر آپ اپنے لمٹ کے اندر نہ رہیں، حدود کے اندر نہ رہیں تو فضا یقیناً خراب ہوگی. ورنہ اگر آدمی سمجھنے سمجھانے کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیسے فضا خراب ہوگی؟ جامعہ میں اگر مذاہب کے مطالعے کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے تو فضا خراب ہے کیا؟ لڑکے لڑ کے مر رہے ہیں کیا؟ ہرگز نہیں ہوگی. وہ تو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا. تو یہ فضا آپ کیوں نہیں پیدا کرتے؟
دنیا کی ہندوستان کی بہت سی یونیورسٹیوں میں مذاہب کا مطالعہ ہو رہا ہے. کیا وہاں لڑکے آپس میں لڑتے ہیں؟ ٹیچرس لڑتے ہیں؟ نہیں لڑتے. بھائی جو مذہب کیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اب پوری دنیا کے اندر یونیورسٹیاں جتنی ہیں بہت سی یونیورسٹیوں کے اندر اس کے شعبے قائم ہیں. اور یہ جو کمپیریٹیو اسٹڈیز کا معاملہ ہے ہر جگہ جاری ہے. تو وہاں کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہوتا. تو اگر ایسا جھگڑا مذہب پیدا کرتا ہے تو یونیورسٹیوں میں یہ سب ادارے بند کر دینے چاہیے آپ. اور یہ پروگرام بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ خیال کہ مذہب کے پر گفتگو کریں گے تو فساد پیدا ہو جائے گا، یہ واقعے کے خلاف ہے. بلکہ صحیح بات یہ کہ ہمارے ذہن کی کمزوری ہے. اسلام یہ کہتا ہے، دیکھیے اسلام کا موقف یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے آتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے سے، کہ بھئی وہ کہتا ہے کہ حق و صداقت ہے. اسلام ہمارے سامنے سے آتا ہے کہ وہ حق ہے اور ایک صداقت ہے، سچائی ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے، اور میرے محض مطالعے کی حد تک ڈائلاگ کا آغاز کرایا اس نے کہا کہ گفتگو ہونی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میری بات صحیح ہے. اور شاید دوسرے مذاہب کے بارے میں نہیں جانتا، میرے محدود مطالعے کی حد تک اتنے زور کے ساتھ کسی اور مذہب میں شاید یہ بات نہیں کہی گئی ہے. وہ کہتا ہے کہ میری بات صحیح ہے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے. اور ہر شخص کو حق ہے اس کا کہ وہ کہے کہ میری بات صحیح ہے، میں جس مذہب کو مانتا ہوں اسے صحیح ہے. لیکن گفتگو کا راستہ دروازہ بند نہ کیجیے، آپ اسے اوپر رکھیے. قرآن یہ کہتا ہے. اب آپ دیکھیے، مجھ سے کہتا بعض لوگوں نے کہا سب موضوع سے ہٹتے ہوئے مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ باتیں کہنے کو جی چاہتا ہے. مجھ سے بعض لوگوں نے کہا کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، وہ طالبان وغیرہ کن لوگوں کا نام لیتے ہیں نا، وہ سب یہی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم بھائی، میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہا اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ. حکمت کا معنی ہے وزڈم، فلاسفی، ریلیونس. بتاؤ کہ یہ ہے وزڈم، اور اسلام کا یہ ریلیونس ہے آج کے دور میں، اس کی یہ فلاسفی ہے. کہا بلاؤ اللہ کے دین کی طرف حکمت سے. اور دوسری بات کیا بتائی؟ دوسرا طریقہ یہ ہے سمجھاؤ اور نصیحت کرو کہ بھئی دیکھو تمہاری زندگی جو گزر رہی ہے غلط ہو رہی ہے، ٹھیک طریقے سے گزرنی چاہیے. اللہ کے احکام کے پابند ہو جاؤ گے تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بات سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، اس کو غصہ نہ ہو، جھنجھلاہٹ نہ ہو، زور زبردستی نہ ہو. اس کے بعد کہا وہ جادلہم باللتی ہی احسن، ان سے گفتگو کرو، ڈائلاگ کرو، لیکن یاد رکھو یہ شریفانہ طریقے سے ہونا چاہیے. کہا باللتی ہی احسن، ایسا کہ سننے والا بھی کہے کہ یہ بات بڑے سلیقے سے شخص کہہ رہا ہے، تہذیب کے ساتھ کہہ رہا ہے، اور ایسے انداز سے کہہ رہا ہے جو سمجھ میں آ رہے ہیں. تو زور دے کے کہا اس شرط کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے کہ کوئی غلط بات سامنے نہ آئے، سامنے والا بھی سننے والا یہ کہے کہ سب یہ بات صحیح ہے. یہ اس پر قرآن زور دیتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری گفتگو چاہے ان لوگوں سے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، چاہے ان لوگوں سے ہو جن کے پاس کتاب ہے. یہ بات پورے زور کے ساتھ قرآن کہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ مذہب کے لوگوں کا احترام ہونا چاہیے، اور ان کے جو پیغمبر ہیں یا میسنجرس ہیں یا ان کے گرو ہیں ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے. یہ بات قرآن میں صاف الفاظ میں کہی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ دیکھو اگر تم کسی مذہب کے ماننے والے کو
کہ میسنجر کو یا ان کے گرو کو یا ان کی کتاب کو یا ان کے خدا کو برا کہو گے تو یقیناً وہ تمہارے خدا کو بھی برا کہیں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہا کہ وہاں علم کی بات نہیں آتی, دشمنی میں کہیں گے وہ کہ تم ہمارے خدا کو برا کرتے ہو, تمہارا خدا بھی برا ہے. تو کہا کہ یہ راستہ نہ کھولو. اور میں اسلامی قانون آپ کو بتاتا ہوں. اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلم کھلا ان کی توہین کرتا ہے, ان کا مذاق اڑاتا ہے, اسے اسلامی اسٹیٹ سزا دے گی. یہی بات کسی بھی مذہب کے ماننے والے گرو کے ساتھ اگر پیش آئے, اس کے میسنجر کے ساتھ پیش آئے, حضرت عیسیٰ کے ساتھ, حضرت موسیٰ کے ساتھ, حضرت ابراہیم کے ساتھ, ان کی بھی توہین کرتا ہے یا کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی, تو بھی یہی سزا دی جائے گی. یہ بات ہمارے قانون میں لکھی ہوئی موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ راستہ جو دکھایا گیا ہے اسی طرح کا راستہ ہے. اچھا, یہ ایک بات جس سے آخری بات ہے, تو رضی صاحب مجھے احساس ہو رہا ہے, میں بس ایک بات کہی ختم کر رہا ہوں. وہ یہ کہ جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ قدر مشترک ہے, سب مذاہب میں ایک ہے, اس کا تعلق مارل ویلیوز سے ہے. یہ بات صحیح ہے. ہر مذہب میں ان ویلیوز کی اہمیت ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس کا انکار کرے, وہ چاہے ہندو مذہب ہو, سکھ مت ہو, بدھ مت ہو, جین مت ہو, عیسائیت ہو, مسیحیت ہو یا اسلام ہو. مارل ویلیوز کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. کسی دوسری عفت اور عصمت کی زندگی گزارنا ہے, سچ بولنا ہے, امانت اور دیانت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے, پیٹ پالنے کے لیے غلط راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے, ویکر سیکشنز کا ایکسپلائٹیشن نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہر مذہب میں یہ بات کہی گئی ہے. میں کہتا ہوں ابھی اس مطالعے کو تو آپ شروع کیجیے. آئیے اس چیز کو شروع کریں ہم پہلے, جس چیز پر تمام مذاہب متفق ہیں ان کو آپ شروع کیجیے. اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. آپ اگر فرض کیجیے کہتے ہیں کہ سب کچھ سچا ہونا چاہیے, اور کسی کو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کی عورت پر نظر ڈالے وہ دوسری عورت پر, یا کسی کا ایکسپلائٹیشن ہونا چاہیے, تو یہ جو قدریں ہیں, اور بڑوں کی عزت ہونی چاہیے, چھوٹوں سے محبت ہونا چاہیے, کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے, یہ جو پوائنٹس ہیں اس میں کسی سے اختلاف نہیں ہے. اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ مذاہب کے درمیان یہی چیز مشترک ہے. ان چیزوں میں اختلاف ہے لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے. آپ آئیے, ہم سب مل کر یہ قدریں پیدا کریں, پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جن سے ملک دو چار ہے. تشدد ختم ہوگا, دہشت گردی ختم ہوگی, ایکسپلائٹیشن ختم ہوگا, اور عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ ختم ہوگی. آئیے ہم سب کوشش کریں, اسلام آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. شکریہ وسیم صاحب. اردو میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے, کوزے کو سمندر میں سمو دینا. یعنی کوزہ وہ کلہڑ جو ہے اس میں پورا سمندر چلا جائے, یہ کمال کی بات ہوتی ہے, اور یہ خوبی ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی. اور ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے ان خوبیوں سے نوازا ہے, ہمیں یہ گرو ہے کہ ہمارا اس سے سمبندھ ایک گرو اور ودیارتھی کا ہے. اور جب گرو اپستھت ہو تو ودیارتھی کی کمیاں خود بخود اگر ہیں تو وہ چھپتی رہتی ہیں اس کی موجودگی میں, اور اس کی کمیوں کی پورتی بھی اسی گرو کی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. تو اب پورے سیمینار پر ہمارے گرو پروفیسر اختر الواسع صاحب, جن کا میدان ہے یہ خاص طور پر, میں ان سے نویدن کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کوزے کو سمندر میں سمونے کا اہم کام کریں. شکریہ. परम आदरणीय
स्वामी शरणानंद जी महाराज, परम सम्मानित स्वामी शांतानंद जी, काबिल सद एहतराम हज़रत मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब, श्री एहसन साहू, डॉक्टर वर्मा साहब, मेरे सदर शोबा प्रोफेसर रज़ी अहमद कमाल साहब, मोस्ट रेवरेंड फादर टॉम कोरंकल साहब, हम सब के सीनियर साथी और कंपेरेटिव रिलीजन में हम सब के एक तरह से मार्गदर्शक और रहनुमा प्रोफेसर आज़ाद फारूकी साहब, बुज़ुर्गों और दोस्तों, गागर में सागर जो है वो तो वही लोग कर सकते हैं जो कि आध्यात्म के उच्चतम शिखर पे पदासीन हो। मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए ये संभव भी नहीं है, लेकिन मुझे हुक्म दिया गया है। मैं एक तो आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे ज़िम्मे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इस शोबे से वाबस्ता की हैसियत से भी, और इस एतबार से मैं मुबारकबाद देता हूँ रज़ी अहमद कमाल साहब को और वर्मा साहब को कि इस सेमिनार के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी। और ये बात मैं इसलिए अपने मुंह से, ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की बात नहीं है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस संस्था के अंदर और इस विश्वविद्यालय के अंदर अगर आप इसका इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैलाट साहब जैसा टीचर यहाँ पे था। कैलाट साहब बाई फेथ क्रिश्चियन थे, लेकिन वो बच्चों के अतालीक भी थे, वार्डन भी थे, और उनका जामिया में ये रिवायत थी कि सुबह बच्चे नमाज न छोड़े हॉस्टल के। तो मालूम ये हुआ कि कैलाट साहब ने कुछ बच्चों को पकड़ा जो सोते रहते थे, सुबह की नमाज के लिए नहीं जाते थे। उन्होंने उन पर सख्ती की, उसके नतीजे में स्ट्राइक हो गई। लोगों ने कहा सख्ती ख़त्म कीजिए, और मज़हब के मामले में वैसे भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्यों करते हैं। उन्होंने कहा जब तक मैं जामिया में अतालीक़ के पद पर आसीन हूँ, वार्डन हूँ, उस वक्त तक इन्हें नमाज ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि इनके माँ बाप ये कहें कि एक ईसाई वार्डन था इसलिए उसने हमारे बच्चों को धर्म से भटका दिया और उनका पाबंद नहीं बनाया। तो ये जिस जामिया की रिवायत है, ये देवदास गांधी की जामिया भी है जहाँ उन्होंने तालीम दी थी, और ये आपाजान ग्रेडा फिलिप्स बोर्न की भी जामिया भी है जहाँ पर आज भी वो आराम कर रही हैं जामिया के कब्रिस्तान में। जर्मन खातून थीं, क्रिश्चियन थीं, लेकिन जामिया से वाबस्ता हुई थीं। दूसरी बात, हमें इस मुल्क के अंदर हम एक ऐसी संस्था और एक ऐसे विश्वविद्यालय है जहाँ जो बच्चा हमारे यहाँ दाखिला लेता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, उसे या तो इस्लामियात पढ़नी पड़ती है, या हिंदू रिलीजियस स्टडीज़ पढ़नी पड़ती है, या इंडियन रिलीजन एंड कल्चर का एक कंपलसरी पर्चा लेना पड़ता है। उसके बगैर बीए की डिग्री और बीएससी की डिग्री और बीकॉम की डिग्री और बीबीएस की डिग्री उसे नहीं मिलती है। ये हमें बताना चाहते हैं। और एक बात जो मैं चाहता हूँ यहाँ जो धर्मगुरु हैं उन्हें ख़ास तौर से बताना कि इस जामिया के अंदर जो बच्चे मदरसों से पढ़ के आते हैं और बीए में दाखिला लेते हैं, हम उन्हें इस्लामियात नहीं लेने देते। उनको या तो हिंदू रिलीजियस स्टडीज़ या इंडियन रिलीजन एंड कल्चर का पर्चा कंपलसरीली लेना पड़ता है। और ये पाबंदी किसी नॉन मुस्लिम पे नहीं है, सिर्फ मुस्लिम मदरसा ग्रेजुएट्स के ऊपर है। ये मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए हम सिर्फ संवाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सार्थक रूप से ज़मीनी सतह पर उस परंपरा को जो आपका उद्देश्य है, जिसके लिए आप जमा हुए हैं, जिसके लिए वर्मा साहब 15 साल से कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए स्वामी शरणानंद जी जो हैं वो मैं भी ब्रिजवासी हूँ इसलिए मुझे बहुत उसकी बात है, ये लोग काम कर रहे हैं। जो स्वामी विवेकानंद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रामकृष्ण मिशन वाले कर रहे हैं, जो कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया कर रही है, जो बुद्धिस्ट, जैनी और बहाई और से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, हम सब
اس کو عملی طور پہ جامعہ میں انجام دے رہے ہیں. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، بلکہ ہم باتیں نہیں کرتے، ہم آچرن کی اس سبھیتا پر عمل بھی کرتے ہیں جو کہ سدبھاؤ کو آگے بڑھاتی ہے. صاحبو، یہاں پر کچھ باتیں کہی گئی ہیں، باتیں لمبی ہیں، وقت کم ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ کے لیے چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک بات بالکل واضح رہنی چاہیے، اسپشٹ رہنی چاہیے. اور انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے تھیولوجیکل اور مائتھولوجیکل ڈفرینسز ختم ہو جائیں گے. دے ول ریمین دیئر، دے ول ریمین دیئر. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم کامنلٹیز کو تلاش کر سکتے ہیں یا نہیں. اور کامنلٹیز کو تلاش کرنا بھی میرے نزدیک اتنی بڑی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی ڈائیورسٹیز اور اپنے ڈفرینسز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. یہ اصل سوال ہے، یہ اصل سوال ہے. اور جیسا کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ حافظہ گر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام، با مسلمہ اللہ اللہ با برہمن رام رام. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک سے بہتر کوئی دوسری جگہ نہیں ہے جو اس عالمی گاؤں میں، اس گلوبل ولیج میں ایک رول ماڈل کے طور پہ سامنے آ سکے. اس ملک کے اندر ہزاروں سال سے یہ سمواد جاری ہے. ہمارے پرکھوں نے، ہمارے پوروجوں نے 1000 سال پہلے نہیں، 2000 سال پہلے نہیں، آدی کال سے ایک اصول کو بنایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا سرو دھرم سمبھاؤ. جب عیسائیت نہیں تھی، جب یہودیت نہیں تھی، جب اسلام نہیں تھا، جب پارسی مقدس آگ کو لے کر نوساری میں نہیں پہنچے تھے، اس وقت سرو دھرم سمبھاؤ کس کے لیے ہو رہا تھا اور یہ نیتی کس کے لیے بنائی جا رہی تھی. تو اس ملک کے اندر یہ پرمپرا ہے. میں مسلمان ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ قرآن کہتا ہے، میں جلال الدین انصر عمری صاحب کو گواہ بنا کے آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دھرم میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے. اور قرآن مجھے ریلیجس پلورلزم جو ہے اس سے اوگت کراتا ہے اور اس کی مانیتا مجھے دینے کے لیے ووش کرتا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لکل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم میں مارگ درشن کرنے والے ایش دوت اور دبیہ دوت بھیجے ہیں. اور اگر اس نے بھیجے ہیں، دوسری بات جو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سب یہ مانتے ہیں کہ اللہ سرویاپی ہے، سرو شکتیمان ہے، جی اگر وہ سرویاپی اور سرو شکتیمان ہے تو وہ سب کو اس نے ایک رنگ میں کیوں نہیں رنگ دیا؟ میں یہ مانتا ہوں، میری یہ آستھا ہے کہ ریلیجس پلورلزم اینڈ ریلیجس ڈائیورسٹیز آر ہیئر جسٹ بیکاز آف دی ول، ڈیزائن اینڈ ڈیزائر آف گاڈ. And whatever is desired by God, we should not be worried about that. مگر پھر آپ کہیں گے کہ تمہارا کیا رول ہے، اس ڈائیلاگ کی کیا ضرورت ہے؟ میرا کام وہی ہے جو پیغمبروں کا کام تھا. ہمارے نزدیک، میرے عقیدے کے مطابق نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. پھر وہ کام جو نبیوں کا تھا وہ میری ذمہ داری ہو گئی ہے. اور وہ کام کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں محمد سے کہا ہے یو ہیو سینڈ ٹو کمیونیکیٹ. جی آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو وی شوڈ کمیونیکیٹ، وی شوڈ ناٹ وری اباؤٹ ٹو کنورٹ. کیوں؟ کمیونیکیٹ کرنا میرا کام ہونا چاہیے، کنورٹ کرنا میرا کام نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ کنورٹ کرنا اس کی مرضی ہے، وہ جس کے وویک، جس کی انتراتما اور جس کے اندر یہ جو دل میں بات ڈال دے اس کا انوپالن کرنا اور انوسرن کرنا اس کی ذمہ داری ہے. شاعر نے اسی بات کو اس طرح کہا ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں. تو
تو آئیے دوستو جو خدا کی مرضی ہے اس کا احترام کریں. لیکن آخر میں اسی بات پہ بات ختم کروں گا جس کی طرف اشارہ کیا تھا ساجد صاحب نے, جس کی طرف اشارہ کیا جلال الدین انصر عمری صاحب نے اور تمام دھرم گروؤں نے. اور وہ کیا ہے, دنیا کے اندر صرف انٹر ریلیجس ڈفرینسز نہیں ہیں, انٹرا ریلیجس ڈفرینسز بھی ہیں جی. تو وہ تو رہنے ہیں, جب تک انسان رہیں گے مت بھید رہے گا. مت بھید دو میں نہیں ہوتا ہے, ایک پتھر میں ایک مردے میں. تو زندہ رہیں گے تو زندہ لوگوں کی طرح سے وچاروں کی ابھیویکتی بھی ہوگی اور وچاروں کے اندر مت بھید بھی ہوگا. ہمیں ٹالریٹ کرنے کو ورچو نہیں بنانا چاہیے. ہماری ایک پریشانی یہ ہے, ہم نے کہا کہ ٹالرینس ہیز بیکم اے ورچو. میرے نزدیک ٹالرینس ورچو نہیں ہے, ایکسیپٹینس اور رسپیکٹ ورچو ہے. ہمیں دوسروں کے دھرم کو, دوسروں کی مانیتا کو کا رسپیکٹ کرنا چاہیے اور اسے ایز اے ریئلٹی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اسی اس کے ساتھ کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے ہے, میرا دین میرے لیے ہے. کیا اس سب کے باوجود ہم کوئی ایسا بھی ایجنڈا بنا سکتے ہیں which does not recognize religions اور regions؟ اور وہ کیا ہے, وہ وہی ہے کہ جو ills and evils ہیں جو عام انسانوں کو بغیر کسی علاقے اور بغیر کسی دھرم اور بغیر کسی بھاشا کے پریشان کر رہی ہیں, وہ کیا ہیں؟ وہ مائنڈ لیس وائلنس ہے, وہ ڈرگ ٹریفکنگ ہے, وہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے, وہ چائلڈ ایبیوز ہے. وہ ان سب کے خلاف کیا ہم کھڑے ہوں گے؟ اور کیا ہمارے دھرم گرو جو ہیں وہ مل کر کوئی ایسا ریلیجس الائنس تیار کریں گے کہ جس کے اندر ایک کامن منیمم پروگرام ہو ان برائیوں سے لڑنے کے لیے؟ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ دھرم جو ہیں وہ سارتھک روپ سے دنیا کے سامنے آئیں گے, ان کے ایک میننگ فل ریلیونس ہوگی. ورنہ نئی نسل جو ہے, معاف کیجیے گا, آپ کے ویاکھیان اور آپ کے پروچن جو ہیں ان کو ثواب اور پن کمانے کے لیے شاید سننے کے لیے تھوڑی دیر جمع ہوتی رہے, ورنہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ ہے, آئیے اللہ کے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیجئے. جو آپ کے ذمے کے کام ہیں وہ کیجئے, اور آپ کے ذمے کا کام اللہ کی فکر کرنا نہیں ہونا چاہیے, اس کے بندوں کی فکر کرنا ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ.